अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मुश्ताक SMK। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने 3 व्लॉग किए हैं। तीनों में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्या है। 2 में मैंने अपने केस के हवाले से बताया। तीसरे में मैंने जनरली बात की जो कि अवाम की सहूलत के लिए जो वो कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस सूरत में आप मेरे से कमेंट्स में आप कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। ठीक हो गया। तो बात करते हैं जी। मैंने पिछले व्लॉग ख़त्म होने से पहले आपको ये बताया कि मैं चलूँगा जो कंपनी ने, मैं एक पहला केस तो मैं जीत गया था कंपनी से। अपील में जाने से पहले मैंने उस केस पर डिस्कस करूँगा जो कंपनी ने मेरे ऊपर फेक केस बनाया, मतलब मुझे दबाने के लिए, मुझे फंसाने के लिए कि कहीं ये हमारे पैसे छोड़ जाए, ये भाग जाए, उस लिए उन्होंने एक फेक केस बनाया। उस पर डिस्कस करूँगा इस व्लॉग में। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैं नियाबा वाले जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने अपने बयान रिकॉर्ड किए और जो इल्ज़ामात थे उसको मैंने तब्दील की और जो सबूत मेरे पास थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद था। मैं मतलब प्रोफेशनल तरीक़ाकार से काम कर रहा था। जो भी काम करता था उसका पूरा रिकॉर्ड मैं अपने कंप्यूटर में रखता था। ठीक हो गया। और वो रिकॉर्ड मेरा पास सारा पड़ा था। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम जब कंपनी ने मेरे ऊपर मतलब क्लियरेंस की तो उस वक्त उन्होंने मुझे मतलब एक्सेल शीट, वो एक कॉपी हम 3 लोगों को मिली जब मैंने क्लियरेंस की। गालबन अक्टूबर 2023 को एक एक्सेल शीट जो है वो हम 3 लोगों के साथ शेयर की गई, जो मैंने क्लियरेंस किया था। तमाम का तमाम डाटा पिछला हिसाब किताब किया था। एक मेरे पास थी, एक जो हमारा अकाउंटेंट था उसके पास थी, एक जो दूसरा अकाउंटेंट था उसके पास थी। तो एक कापी उन्होंने मुझे दी कि बतौर सबूत आप अपने पास रखो, किसी वक्त मतलब अगर आपको कोई मसला हो तो लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा साबित हुआ मेरे लिए और वो पूरा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा था। तो मैंने क्या किया जी, जब कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मैंने अपना कंप्यूटर निकाला तो मैंने वो जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, उन्होंने कहा ये चेक तो 2 चेक और 2-3 ट्रांजैक्शन थी मेरे अकाउंट में, उन्होंने कुछ 2,15,000 दिरहम का केस मेरे ऊपर बनाया था। तो वो मैंने क्या किया जनाबे वाला, अपना लैपटॉप निकाला और उसमें से वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास निकल आया, जिसमें से एक चेक था 82,000 का। वो गालबन मैंने पे किया वैट, कंपनी के जो टैक्स थे वो मैं टैक्स रिटर्न जो होता है, टैक्स जो होता है वो मैंने पे किया 3 महीने का। 3 कंपनी का मैंने टैक्स पे किया था और नाम नहीं लेना चाहूँगा कंपनी का, मुनासिब नहीं है। तो टैक्स पे किया तो वो मैंने पे किया था अपने अकाउंट से। तो वो उसके सारे बिल मेरे पास बतौर सबूत पड़े थे। खैर मैंने वो टोटल जो भी मामला था वो मैंने सबूत अपने साथ एक बनाया, एक मेमोरेंडम बनाया, पूरा डिटेल बनाई कि वो चेक उन्होंने मैंने कहाँ पैसा खर्च किया। और कंपनी ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। मतलब दुख इस बात का होता है कि एक कंपनी के साथ आप 8 से 10 साल काम करते हो, वो बजाय आपका हक देने के अगर आपके ख़िलाफ़ कोई झूठा मुकदमा बनाए और झूठ बोले तो वहाँ से दुख भी होता है और बंदे को गुस्सा भी आता है। तो कंपनी ने मेरे ऊपर ये केस बनाया, मैंने सबूत भी इकट्ठे कर लिए, सब कुछ किया। तो बीच में 3-4 चेक ऐसे थे जो मैंने स्टाफ को सैलरी दी थी। 4 चेक थे जो स्टाफ की सैलरी थी, उसकी डिटेल भी पूरी मेरे पास पड़ी हुई थी कि जो स्टाफ उन्हीं की कंपनी के मैंने सिर्फ कैश निकाली बैंक से और जाके ऑफिस के में दी ताकि वो स्टाफ को सैलरी दे सकें। उन्होंने सोचा ये था कि हम इसको फंसाएंगे और ये मतलब जो मेरा हक बनता है ये ना ले सके। और मैं आज उस वक्त भी नहीं डरा और आज भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह को गवाह बनाकर यही कहता हूँ कि मैंने कोई 1 रुपये की बेईमानी ना की थी ना ही आगे कोई इरादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके मतलब जो मेरा राइट था मुझे यहाँ के रूल ऑफ लॉ ने दिया
دوسری بار پھر مجھے انویسٹیگیشن آفیسر نے بلایا، پھر اس نے پوچھا کہ بھائی سوال پوچھے یہ وہ. اس درمیان میرا بیٹا ان کے ساتھ کام کر رہا تھا اسی کمپنی میں. اس کی سیلری باقی تھی غالباً کوئی 7 ماہ 16 دن کی سیلری اس کی پھر باقی تھی، اور اس کو بھی پیسے نہیں دے رہے تھے. اس نے کام سٹاپ کر دیا. تو اس نے بھی مہورے میں جا کے کمپلین کی، اور مہورے میں انہوں نے کہا جی یہ ایسے ایسے، مطلب عربی میں انہوں نے کہا. وہ مہورے ایپ میں مہورے والے جو ہے انہوں نے ان کی بات مان لی، اور میرا بیٹا کیس ہارنے کے بعد میں بڑا افسوس ہوئی کہ یار یہ کیا، کہ میں بیٹے کے اوپر غصہ ہو گیا، تم نے صحیح بتایا نہیں کیا ہوا. پھر اللہ دیکھو، آپ اگر صحیح راستے پہ ہو تو اللہ پاک آپ کی مدد کرتا ہے. ہوا یہ کہ وہ جس کمپنی میں میرے بیٹے کو انہوں نے رکھا تھا وہ ریسٹورنٹ تھا، اور ویزا جو ہے تھا وہ ارباب کی دوسری کمپنی کا تھا. وہ کمپنی اس نے بند کر دی تھی. تو انہوں نے یہ ثابت کیا یہ کمپنی ہم نے بند کر دی ہے، لہذا یہ ہمارے پاس کام ہی نہیں کرتا ہے. اور اس کا بلکہ الٹا میرے اوپر چارجر یہ لگایا کہ میں نے اس کا ویزا لگا دیا اور ان کو پتہ ہی نہیں. خیر، جب آپ سیدھے راستے پہ ہیں نا، اللہ پاک آپ کی مدد کرتا ہے. تو تب انہوں نے یہی بات جو ہے وہ اس کورٹ میں، میرے جو پہلا کوئی کیس جیتا تھا اس میں انہوں نے کچھ پیپر سبمٹ کیے یہ پولیس رپورٹ کے ساتھ، اور میرے بیٹے کی سیلری کی 4 سلپیں انہوں نے سبمٹ کر دیں کہ یہ اس نے جی اس کی سیلری اتنی ہے اور اس نے لکھی اتنی ہے. اور بیان انہوں نے یہاں کچھ اور دیا وہاں کچھ اور دیا. اور جب میں نے وہ ان کا جو میمورینڈم انہوں نے بنایا اور پورے بل جمع کرائے تھے، مطلب پوری سیلری کی ڈیٹیل، وہ 2 نمبر طریقہ کار سے انہوں نے فورجری کی تھی. جب میں نے وہ پوری ڈیٹیل نکالی تو تب مجھے اس میں وہ 4 بل مل گئے. وہ جو 4 مہینے کی سیلری انہوں نے میرے بیٹے کو پے کی وہ میرے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں تھی، لیکن وہاں سے میرا کام سیدھا ہو گیا. میرے پاس مطلب اور کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ اس کمپنی میں میرے بیٹے نے کام کیا ہے، کیونکہ ویزا اس کمپنی کا نہیں تھا، ویزا اسی ارباب کی دوسری کمپنی کا تھا. خیر، جب انویسٹیگیشن چلی تو میں نے وہاں پر وہ بطور ثبوت وہ جو بل تھے اس کے سیلری کی سلپیں تھیں وہ میں نے وہاں پر بھی جمع کر دی. انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ نے وہ کہہ رہے ہیں جی ویزا ایسے بیٹا کام نہیں کر رہا تھا ایسے. پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ اگر نہیں کام کر رہا تو یہ سیلری کس لیے دے رہے تھے. خیر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور مطلب میرا جو موقف تھا وہ ان کو ٹھیک لگا. پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں. میں واپس آ گیا. تو اس درمیان میرے بیٹے جو ہے وہ کیس ہار گیا تھا. انہوں نے مہرے والوں کو جو ہے وہ جھوٹ بولا کہ بھائی ایسے ایسے یہ تو کام ہی نہیں کرتا ہے، ایسے کر کے ہماری کمپنی بند ہو گئی. پھر میں نے کورٹ میں اپیل دائر کی اپنے بیٹے کے لیے. اپیل دائر کرنے کے خیال سے 1-1.5 مہینہ 2 مہینہ لگ گیا. خداعظم خرچہ تو تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے، مطلب آپ کیس سٹارٹ کرتے ہیں تو 600-700 درہم پر لگتا ہے، 1000-1200 ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا اپیل میں اتنا خرچہ آ جاتا ہے درہم. تو کیس لگا رہا. پھر ان کو جو ہے وہ نوٹس کیا انہوں نے جا کے. میں نے پھر ثابت کیا کورٹ میں کہ میرا بیٹا ان کے پاس کام کر رہا تھا اور اتنی اس کی سیلری باقی. اور میں نے پھر کچھ سیلری کی پوری ڈیٹیل نکال کے وہاں پر کورٹ میں جو ہے وہ بیٹے کو کہا کہ اس نے سبمٹ کی. تو تب جا کے میرا بیٹا وہاں سے کیس جیت گیا. اور پھر ان کو کیس جیتنے کے بعد ان کو جو ہے وہ اپیل کا موقع بھی نہیں دیا. سمجھ گئے؟ مطلب جس آدمی کے ساتھ میں نے 10 سال کام کیا ہے، 10 سال کا صلہ اس نے یہ دینا چاہا کہ میرے پیسے بھی ہضم کر جائے، اوپر سے میرے اوپر جھوٹا الزام بھی لگائے. اور مطلب میرا کام چھوڑنے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے یہ کمپنی کیوں چھوڑی. ورنہ ایک لگی ہوئے رزق کو میرے خیال سے کوئی بھی لات نہیں مارتا. لیکن میرا چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کمپنی ہے، جو شخص مشکل وقت میں آپ کے ساتھ نہیں ہے
تو میرا خیال سے اس کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے آپ علیحدگی اختیار کر جائیں۔ میں نے تو علیحدگی کے لیے بولا، لیکن انہوں نے پھر مجھے گھسیٹا اس پورے معاملے میں، الحمدللہ۔ خیر وہ انویسٹیگیشن چلتی رہی جی، 3-4 ماہ، 2 ماہ تقریباً، یا 2.5 ماہ، 3 ماہ شاید انویسٹیگیشن چلی ہوگی۔ تو کورٹ میں کیس چلا گیا، مطلب یہاں سسٹم یہ ہے، پہلے پولیس میں جاتا ہے، پولیس سے پھر انویسٹیگیشن میں جاتا ہے، نیابہ جس کو بولتے ہیں، پبلک پروسیکیوشن میں۔ تو جب کورٹ میں کیس گیا تو میری تاریخ آئی، تو مجھے میسج آیا کہ آپ کی تاریخ ہے۔ خیر میں پیش ہو گیا، تو اس دن جج صاحب کی طبیعت گڑبڑ ہو گئی، تاریخ آگے ہو گئی۔ پھر نیکسٹ تاریخ کو گیا تو کمپنی کا جو وکیل تھا، وکیل آیا، انہوں نے فیس نہیں جمع کی، پھر انہوں نے 2-4 دن دیے، پھر یہ لاسٹ میرے خیال سے 3 مارچ تاریخ آئی۔ 3 مارچ کو پھر میں میسج آیا، میں پھر گیا تو جج صاحب نے میرا نمبر آیا، تو میں جج صاحب کے سامنے پیش ہو گیا۔ کرمنل کیس میں آپ کو فیس ٹو فیس پیش ہونا پڑتا ہے، مطلب آپ کو وہاں جانا ضروری ہے، نہیں تو آپ غیر حاضری میں آپ کے خلاف فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ کوشش یہ کریں، اگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، جرم کیا تب ہی پیش ہوں، اگر آپ نے جرم نہیں کیا، آپ صحیح راستے پہ ہیں، قانون کا سامنا کریں۔ اور میں یہاں آخری بات کرنے سے پہلے یہ بالکل آپ سب کو بتانا چاہوں گا، کسی کے بھی خلاف کوئی بھی کیس ہو، لیبر کا ہو، کوئی بھی ہو، سول کیس ہو، کوئی بھی ہو کسی قسم کا، اگر آپ رائٹ پر ہیں، بھاگیں نہیں، قانون کو فیس کریں۔ مشکل ضرور آئے گی، ٹائم ضرور لگے گا، لیکن جیت آپ کی ہوگی 100%۔ تو دوستو، جج صاحب نے مجھ سے ایک ہی سوال پوچھا، وکیل اس دن جو ہے وہ کمپنی کا نہیں آیا اور میرے احباب کی طرف سے نہیں آیا۔ وکیل نے مجھے پوچھا کہ آپ کو فیصلہ چاہیے، وکیل نہیں، جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو فیصلہ چاہیے۔ میں نے ان سے کہا جی مجھے فیصلہ چاہیے۔ انہوں نے کہا ویٹ کریں، ویٹنگ ہال میں بیٹھ گئے جی، اور بھی 15-20 لوگ تھے جن کا فیصلہ آنا تھا۔ میں نے سوچا آج شاید گیا جیل میں، تو یا جیل گیا تو یا پھر جیت گیا۔ خیر 2 گھنٹے تقریباً ہم بیٹھے رہے، وہ اپنا جج صاحبان جو ہے فیصلہ لکھتے رہے اندر۔ 2-4 لوگوں کا میرے سے پہلے فیصلہ آیا اور میرا نام بولا، تو میں بھی حاضر جناب حاضری لگائی، تو انہوں نے بولا جی آپ بری ہو گئے ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے میں نے وہ اس کے لیے جو اپلائی کیا ہوا ہے، مطلب اسی دن میں نے اپلائی کر دیا تھا، یہاں اس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے ججمنٹ کے لیے، وہ شاید اور 2-4 دن میں 50 سے 5 ورکنگ ڈے میں آتی ہے جو ججمنٹ ہے۔ تو اس صورت میں مطلب کہ ججمنٹ آئے گی تو پھر آگے پتہ چلے گا کہ بھائی اپیل کا حق تو ہے کہ مجھے آگے کمپنی کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے یا پھر چھوڑ دینا چاہیے، یا کمپنی پھر اپیل کر سکتی ہے کہ بھائی ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، دوبارہ ریویو کیا جائے۔ سروے میں وہی ہوتا ہے، آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں، اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے جو ہے مجھے بری کیا، میرے ثبوت جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے، اور کورٹ نے بھی اپیل کا، میں فیصلہ بعد میں بتاؤں گا، کورٹ میں جو میرے خلاف اپیل کی تھی انہوں نے، وہ فیصلہ بھی میرے حق میں آیا تھا، اور وہاں پر بھی کمپنی کو فائن بھی ہوا، کمپنی کا ڈپوزٹ بھی ضبط ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کمپنی کو وارننگ بھی دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جو پیپر میں نے جو پیپر سبمٹ کیے تھے وہ اوریجنل ہیں، اور کمپنی نے جو پیپر سبمٹ کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو دوستو آگے یہاں سے آگے بات کروں گا جو اپیل میں کیس میں گیا وہ کیسے لڑا میں نے۔ یہ چوتھا بلاگ ہے، میں شاید چوتھا بلاگ آج، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اگلے بلاگ کے لیے۔ تو جڑے رہیے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھیے گا، اور دیکھتے رہیے میرے بلاگ، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ جب بھی کبھی اگر آپ UAE میں آپ کے خلاف کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی معاملات ہوتا ہے، تو آپ کیس کیسے لڑیں، کیسے جیتیں، یہ آپ کو ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ۔ تو اپنا دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم، اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔